अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हुकूमत खूब जतन कर रही है। आज इत्तेहादियों के पास वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर हुकूमती वफ़द पहुंचा। परवेज़ इलाही के साथ इस हुकूमती वफ़द की मुलाकात कितनी सूदमंद रही है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक बार फिर जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। एक एक का नाम लेकर आज उन्होंने कमालिया में तनकीद की है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र भी किया है। अयाज साहब, कल आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के मुखातिब कोई और हैं। आज उन्होंने एक एक अपोजिशन लीडर का नाम लेकर तनकीद किया और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही इदारों को ऐसे मुतनाज़ बनाएगा तो ये क्या जाहिर कर रहा है? बात किस तरफ चल निकली है? अंजाम क्या होगा? देखिए, एक तो बात है कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा। अब कल जो होगा उनका वो जलसा है जिसके लिए बहुत तैयारी की है। मुझे चकवाल से इतला मिली कि हमारे 2 अड्डे हैं बड़े, सारी बसें शसें वो कब्ज़े में लेके और दोनों अड्डों की कल जो है शायद तारीखी जो जलसा होना है शायद उसमें शमूलियत के लिए। अच्छा, अब वो जो बुखार पहले सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स को था, वो जब जैसे जैसे हम क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं वो बुखार लोगों तक, अवाम उन्नास तक भी मुंतकिल हो रहा है। आज वो रैलियाँ ही, कोई यहाँ से रैलियाँ चल रही हैं, कोई वहाँ से रैली चल रही है। नून लीग भी जो कड़े वक्तों में 1500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे करने प्रेस क्लब के पास उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था, आज वो भी जो हैं वो कज़न्स जो हैं, दोनों कज़न्स, वो भी आज पता नहीं तारीखी रैली निकाल के कहाँ जा रहे हैं। और इनका जो है फ़न तकरीर वज़ीर आज़म साहब का वो थम ही नहीं रहा। अब कोई आके बाहर से देखे तो कहेगा अजीब कौम है, कौम लगी किस में हुई है और कोई काम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल सरकार का काम, हुकूमत का काम पता नहीं कितने हफ्तों से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और हम तो सुनते थे कि एक जंग जो है यूक्रेन में है, लेकिन यूक्रेन वाले और वो यूरोपियन कम्युनिटी वाले वो यहाँ आके देख लें जो हमने यहाँ जंग का समा जो है वो बना दिया है। अब ये जो आपने जिक्र किया कि इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, अब ये आखिरी वक्तों पे ये मैं इसका नहीं कह रहा, आखिरी वक्तों पे ऐसी जो आपके जतन होते हैं वो कामयाब नहीं होते। मामला तय होने होते हैं तो पहले से होते हैं। अब वो जो हैं काफली उनके पास भी अब जा रहे हैं। वो उस आप फ़ोटो में जो टीवी क्लिप्स में आई हैं, मुनिस का चेहरा तो आप देखें, वो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मज़े ले रहे हैं वो। अच्छा। वो जो भूल गए थे सियासी पार्टीज़ और हुकूमत, कोई MQM पाकिस्तान या MQM कोई ज़िंदा थी या कोई जमात थी, उसके पास भी वो दौरे चल रहे हैं। इनके पास भी है वो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। आज हैरानगी की बात है, हम तो समझते थे कि वो चकवाल से चलती है, तो आज जो है वहाँ भी वो पहुँचे हुए थे। पर आप देख लें इस मुल्क की सियासत, एक ज़िला चकवाल हुकूमत के साथ था तो सब शांति थी, आराम था। ये सियासी जमातों ये जो अब लीडर है ये अपनी उससे चकवाल के अड्डे खाली हुए हैं। अब चकवाल के अड्डे जो वहाँ पे वो खाली हो गए। अब वो वहाँ वो जो हुआ है और सारा कुछ जो है वो जो हुकूमत का वो जो है दाने जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और चकवाल वालों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, आप ये देखें कि कभी पहले इमरान खान को इन 3 साल में, अब 3.5 बाबू हैं, ज़रूरत पड़ी थी कि इनकी कोई मिन्नत समाजत करें? कितने कितने बड़े वो वाक़यात हो गए, धमाके हुए। वो तो क्वेटा में जो हुआ था और इन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। मतलब जो लोग मर गए थे वो हज़ारा कम्युनिटी वाले, उनके बारे में उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आज जो है सारे के सारे ये जुतियाँ बनी उनकी, वो जो बिस्तर के साथ होती हैं वो मतलब, यानी आप कह रहे हैं बात मिन्नतें तरलों तक आ गई है। नहीं तो और क्या है जी, आप देख नहीं रही सारा कुछ जो है। खुद वो घन गर्ज कर रहे हैं। भाई देखिए, आप घन गर्ज कर रहे हैं तो फिर उसी तक रहे ना। लेकिन वो भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, मिन्नत तरले भी हो रहे हैं।
اچھا ان سے یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں چاہے وہ کاف لیگ کے ہوں چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہوں کسی اور مطلب یہ سمجھدار منجے ہوئے جو پاکستان کی رموز سیاست راز سیاست ان کو جانتے ہیں کہ کہاں سے ڈوریاں کھینچی جاتی ہیں کیا ہے حکومتیں کب مضبوط ہوتی ہیں اور کب کمزور ہوتی ہیں. اب انہوں نے یہ آخری وقت کے ترلوں پہ تو کوئی کچھ کرنا نہیں ہے. اب آج وہ جو ہے ایم کیو ایم اشاروں پہ چلتی تھی. وہ کون سا ہے اب وہ ہم اداروں کے نام بھول جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا بہت سارے ہیں یہاں پہ جو ان کو احکامات آتے تھے ایم کیو ایم وہاں پہ. اب یہ جو اشاروں پہ چلتے تھے ایک اشارہ ہوتا تو ایک اشارے سے یہ پھر خان صاحب کے پاس نہیں آ سکتے تھے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں آج وہ انہیں وہ جو آزادی کا ایک وہ جو ہے خمار سا وہ ہو گیا نہیں ہمارے پاس لوگ آئیں اب ہم فیصلے 3.5 سال ہو گئے ہیں تب تو آپ نے فیصلے اپنے نہیں کیے اب آپ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. کاف لیگ بھی جو ہے کاف لیگ سے زیادہ سمجھدار ہمارے جو مہربان ہیں چودھری پرویز الہی اور یہ تو آخری مطلب لاسٹ ورڈ ہیں سیاسی عقل میں اور یہ بھی آخری وقت ان کے کئی بیانات ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں. بھئی ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ وفود بھیجنے کی ضرورت کیا آپ کو. اور اسد عمر بیچ میں ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ اسد عمر صاحب سے اب تک اپنی پروفیشنل زندگی میں کوئی مسئلہ حل ہوا ہے کوئی کہ وہ اب جا کے یہ مسائل حل ہاں یہ جو ہے پرویز خٹک وغیرہ ہیں پر وہ بھی پوچھیں گے. وہ جو آپ کا فیورٹ جملہ ہے وہ آج پھر کر دیں بڑی دیر کر دی مہربان آتے ہیں وہ سارے وہ کہہ رہے ہوں گے آج کہ آپ نے یہ کر دیا ہے. تو یہ ہم کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ایک ڈرامہ ہے سٹیج لگا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور اس میں ہاں کل جلسے کے بعد پھر وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا اور پھر ساری کی ساری وہ ہوگا کہ اسمبلی میں ممبران ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے تو اب کل پر اس گیم کا انحصار ہے لیکن سلمان صاحب کل آپ نے پیش گوئی کی تھی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں آج خان صاحب بھی ان کی واپسی کا ذکر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے تو بڑے بے چین تھے کہ واپس آئے نواز شریف جیل میں جائیں گے آج تو وہ تحفظات کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے تو یہ کر دیں گے ایسے ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو بھی کوئی اشارہ ملا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اس بات کا جواب میں آپ کو کل دے چکا ہوں. اب اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ ہوگا تو یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں پاکستان کے اندر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور باوجود اس بات کے کہ کہا گیا کہ جی نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے نون میں سے شین نکل چکی ہے وہ شین والے صاحب خود کچھ اور کہتے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال اس بات سے ہٹ کے جو بات ہونے جا رہی ہے ہمیں اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ایک چیز مختلف ہو رہی ہے بازی کے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے جلوس اور ریلیز کر کے حکومت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی اور اسلام آباد لانگ مارچ ہوتے تھے اور پھر حکومت پہ اثر انداز ہوا جاتا تھا. لیکن پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایوان کے اندر اپوزیشن مضبوط ہے اور میدان میں تحریک انصاف مضبوط ہے. اور خان صاحب عوامی نمائندوں کو نہیں عوام کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. یقیناً ان کے ذہن میں کچھ ہوگا اور حالات کا رخ وہ سمجھتے ہوں گے. ایک بات جو میں سمجھا ہوں آج تک کہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ہی نے حکومت میں رہنا ہے اور ہمارے ہی احکامات چلیں گے. دیکھیں صدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بڑے بڑے حکمران بڑے پاپولر حکمران جاتے ہیں پھر ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتے اور بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو جماعت ہے نا وہ موقع پرستوں کی جماعت ہے. انہیں پتہ ہوتا کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے تو لہٰذا ادھر کا رخ کر لیں. تو اس لیے کہ انہیں انتخابات جیتنے کی سائنس کا پتہ ہوتا ہے. اور اب بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے دیکھیں آج جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا. آپ کسی کو جب تک کہ سیاسی طور پہ شکست نہ دے لیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا آپ دیکھیں کہ ان کا نام موجود ہے. کیا وہ نواب محمد احمد خان کے قتل میں ان کو پھانسی لگ گئی؟ میں نہیں کہتا. دیکھیں وہ عدالتی لیکن پاکستان کے عوام کچھ اور سمجھتے ہیں اور آج تحریک انصاف والے بھی وہ جی امریکہ وہ یورپین یونین. بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے وہ جو مضبوط صفحہ تھا وہ تو قائم تھا
اور کسی اتحادی کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اراکین اسمبلی بیچارے اپنی اپلیکیشنیں ڈالتے تھے, ملاقات نہیں تھی ہوتی. تو اصل بات یہ ہے, جو ایاز صاحب نے مجھے یاد ہے کہا کہ وہ صفحہ پھٹ گیا اور وہ خاور صاحب مانتے نہیں تھے. ایک بات تو اچھی نظر آ رہی ہے, دیکھیں اس کرائسس میں سے, کہ انہوں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ بھئی بات یہ کہ مزے تو کچھ اور لیتے ہیں, حکومت میں جاتے ہیں اور ٹارگٹ وہ ہمیں کرتے ہیں. پس پردہ کوششیں ہوئی ہیں, لیکن وہ فریق نہیں بن رہے. وہ کہہ رہے ہیں مسئلے کا سیاسی حل نکال لیں. دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پہلی دفعہ سنجیدہ جو کوشش ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں ہوئی ہے کہ 3 فیڈرل منسٹرز ان کے کوششیں ہیں, لیکن وہ اب جب اتحادیوں سے مل رہے ہیں, سب سے خوبصورت گیم تو پاکستان کی حکومتی اتحادی کر رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور ملاقات کرنے والے کہتے ہیں ہمارا معاہدہ کہ ہم قریب تر پہنچ گئے ہیں, پیچھے سے وہ ایسا سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا. اصل میں وہ کسی سگنل کے انتظار میں ہیں. کس انتظار میں؟ کیا اپوزیشن حکومت سازی کے حوالے سے اختلاف رائے ہے اس میں, یا اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ یہ کوئی اختلاف رائے اور ان کا نہیں ہے, وہ سگنل پہ ہی چلتے ہیں. میں نے اسے وہ بار بار وہ کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ یہ وہ اتحادی ہیں جن کے بارے میں کیا کچھ نہیں. عمران خان کسی نے تو ساتھ لگایا تھا نا, تو بات یہ کہ وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں کہ, اور آج شام تک جو اطلاع تھی کہ شاید ایک مسودہ تیار ہوا ہے اپوزیشن کا اور اتحادیوں کا, اس پہ وہ ابھی تک دستخط نہیں کر رہے, اور حکومتی منسٹرز بھی جا کے ان سے مل رہے ہیں, وہ ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ ابھی اپنا فیصلہ بتانے سے گریز ہیں. تو میرا خیال وہ ٹھیک کہا ہے کہ وہ اپنے کلائمیکس پہ صورتحال ہے. کل خان صاحب ایک بڑا جلسہ کریں گے. یہ جو عوامی طاقت کا استعمال ہے, اگر تو کوئی ڈیسیژن تو ہونا ہے ایوان کے اندر, یہ خالصتاً آئینی قانونی سیاسی عمل تھا. ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ پھر کریڈٹ دیں, انہوں نے کہا کہ میں اراکین اسمبلی نہیں, میں عوام کے پاس ہی جاؤں گا. تو یہ بات آپ کو یاد ہے جب میں کہتا تھا تو وہ ہمارے دوست اعتراض کرتے تھے کہ عوام کے پاس جانا گناہ ہے, کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے 5 سال کا. دنیا کی جمہوریتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی حکومتیں ایکسپوز ہوتی ہیں یا حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے, دیکھیں بات تو اصل صرف عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لگا ہوا ہے. وہ ٹارگٹ تو مولانا فضل الرحمان کو کریں, شہباز شریف کو کریں, ان کی گالیاں شالیاں تو 3.5 سال سے چل رہی. لیکن یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جو بحران کے خاتمے میں نہیں, بحران طاری کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ وہ تقریر نہ کرتے ہوں, وہ اپنی اپوزیشن کو رگیدتے نہ ہوں, ان کو چور اور ڈاکو نہ قرار دیتے ہوں. لیکن میں بھی ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں کہ اگر میں پھر وہ باتیں گنوانی شروع کر دوں, سارے مافیاز ان کے اندر موجود ہیں. دیکھیں گورنمنٹ آنی جانی چیز, جس دن حکومت ختم ہوئی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ اندر بیٹھے تھے, کیا کیا کر رہے تھے. وہ شہزاد صاحب ابھی پاکستان میں موجود ہیں نا, یہ بھی ساری باتیں کھلیں گی یہ حکومتیں جانے کے بعد. اور ابھی تو صرف اتنا تاثر ختم ہوا تھا کہ وہ جو 1 پیج تھا نا وہ ہوا میں تحلیل ہوا ہے. تو یہ کچھ ہو گیا ہے. جس دن حکومت نہ رہی پھر پتہ چلے گا کہ پھر کون کون ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن ہم اپنے دوست خاور گھمن صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ثابت قدمی سے نبھائی. لیکن ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کہہ رہے ہیں کل عوام کا سمندر ہوگا, آج نون لیگ کا لانگ مارچ بھی روانہ ہو چکا ہے. یہ عوامی طاقت کے مظاہرے ایک دوسرے کے لیے ہو رہے ہیں یا کسی اور کے لیے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ عوامی طاقت کے مظاہرے نہیں ہیں, اپنے ورکرز اپنے لائلسٹ کے مظاہرے ہیں. عام آدمی یہ تینوں پارٹیوں کے ان میں خود شامل نہیں. تھوڑے بہت آ جاتے ہیں کہ چلو میلہ ہو رہا ہے, آپ کو گاڑی بھی ملے گی, آپ کو کھانا بھی ملے گا, چلو فارغ بیٹھے ہو, چلو شغل صحیح چیئے ہو. دیکھیے یہ جو تینوں پارٹیاں جو ہیں نا یہ چیز کو پھیلا رہی ہیں. پی ٹی آئی والے بھی, پی ایم ایل این والے بھی, اور مولانا صاحبان آج جلسہ کر رہے ہیں. ابھی تک وہ شروع نہیں ہوا تھا, شام تک جلسہ ان کا, تو وہ اپنا جلسہ کریں گے. یہ جو ہے چیز کو پھیلا رہے ہیں, اور اس میں ہر جلسہ بارونق ہے ہر پارٹی کا, کیونکہ وہ اپنے لائلسٹ کو لاتے ہیں. پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے 4 بسیں لانی. یہ سٹینڈرڈ طریقے ہیں. یعنی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں کس طرح ہوتی ہیں, حکومت کس طرح مجمع اکٹھا کرتی ہے, پارٹیاں کس طرح مجمع اکٹھا کرتی ہیں, پیسے کون خرچ کرتا ہے. آپ کاسٹ تو ایسٹیمیٹ کریں نا. یہ جلسے جو ہوتے ہیں, یہ لانگ مارچ اور شارٹ مارچ, ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کل جو خان صاحب کا جلسہ ہوگا وہ بھی ایسے ہی ارینج کیا جائے گا, عام عوام اس میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیے عام عوام کو کچھ کو لایا جاتا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے, میں نے MP A وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں نا یہ لوگ, تو اس میں کچھ تو لائلسٹ ہوتے ہیں,
کچھ وہ لائلسٹ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں کہ چلو یار جلسہ ہو رہا ہے سنتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے والنٹریلی جو رسپانس ہوتا ہے اسپونٹینیس, عوام جو ہیں عمدے چلے آئے. ہمارے یہاں جلسے ہمیشہ اسی طرح, جلسے انڈیکیشن نہیں ہوتے گورنمنٹ کی جو ہے لانگ ٹرم پاپولیرٹی کے. شارٹ ٹرم میں ایک رول تو پلے کرتے ہیں کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ ہے, لیکن جلسہ تو آج مولانا صاحبان کا بھی دیکھ لیجیے گا بھرا ہوا ہوگا. ادھر اپنا وہ بلاول جلسے کر رہا ہے, آج بھی اس نے جلسہ کیا ہے, اور زبان ہر طرف سے لوز استعمال ہوتی ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ڈسکورس تینوں لیڈرز استعمال کر رہے ہیں یا تینوں پارٹیاں استعمال کر رہی ہیں, وہ بہت لوز قسم کا, غیر شائستہ, غیر اصولی, غیر جمہوری ہے, اور یہ سب پہ جو ہے لاگو ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ان جلسوں سے ایک آپ روب شوپ تو ڈال سکتے ہیں, لیکن جو اصل چیلنج ہے وہ اس لیے عمران کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ عمران نے یہ حکومت, پارلیمانی حکومت جو ہوتی ہے بڑی ڈیلیکیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ہر وقت آپ کو لوگوں کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے ایک بیوروکریٹک انداز میں اس حکومت کو رن کیا ہے عمران خان نے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو پارٹنرز ہیں جن کو 3.5 سال کوئی لفٹ نہیں ملی, اب وہ نخرے دکھا رہے ہیں. لہٰذا اب ان کے ڈیلیگیشن جو گئے ہیں, اب جو منسٹرز کے وہ مل رہے ہیں, لیکن یہ جو ہم الائز ہیں یہ آخری وقت تک اپنے آپشنز کو اوپن رکھیں گے, کیونکہ جو ایک پنجاب کی آفر ملی تھی وہ میٹیریلائز نہیں ہو رہی کیو لیگ کے لیے. یعنی جو اپوزیشن کی طرف سے کیو لیگ کو ایک آفر ملی تھی وہ میٹیریلائز نہیں کر رہی اس آفر کو, لہذا وہ آپشن تو ختم ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں اور یا کدھر جاتے ہیں, اشارے ملیں یا نہ ملیں, لیکن یہ فیصلے ہوں گے. اسی طرح ایم کیو ایم ہے, وہ اپنے آپشن آخری وقت تک اس لیے کھلے رکھیں گے کہ اس سے ان کی اہمیت بڑھتی ہے, ان کا مقام بڑھتا ہے, ان کی حیثیت بہتر ہوتی ہے, اور حکومت کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ ون مین شو نہیں ہو سکتا, وہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے جس میں عمران خان کی پالیسیز جو ہیں اس پہ واضح طور پر نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مذہب کارڈ کا بھی بڑا اس وقت ذکر ہو رہا ہے, سیاست میں مذہب کارڈ کا استعمال خان صاحب کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے مذہب کارڈ کا استعمال تو پاکستان میں بہت آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اس میں جو کہنا چاہیے جو کمال حاصل کیا تھا وہ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, ان کے ساتھ مذہبی جماعتیں بھی ساتھ آ کے مل گئی تھی. اب اور جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے یہ رائٹ آف, بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا اپنے زمانے میں. میں نے تو کہا ہے نا کہ ہر حکومت, بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. نہیں بھائی بھٹو کی آپ بات نہ کریں, بھٹو سے پہلے اور بہت سے بھی رولرز ہیں. آپ جا کے 50s کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس کو تو اٹھا کے دیکھیں, آپ تقریریں سنیں, انداز مختلف تھا, لیکن آپ کو لیاقت علی خان کی تقریروں میں بھی اسلام مل جاتا ہے, آپ کو قائد اعظم کی تقریروں میں بھی اسلام مل جاتا ہے, ایوب خان کی تقریروں میں بھی اسلام مل جاتا ہے. تو یہ بھٹو پہلا نہیں تھا. بھٹو نے ہاں 2-4 کام نئے کیے تھے, مثلا منسٹری آف ریلیجس افیئرز جو ہے وہ بھٹو صاحب نے شروع کی تھی, اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی منسٹری آف ریلیجس افیئرز, وہ بھٹو صاحب نے نیازی صاحب کو بلایا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیجس کارڈ عمران صاحب نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ ریلیجس کارڈ استعمال کرتے رہے ہیں. وہ ایک سٹیج پہ طالبان کے سپورٹر رہے ہیں. جب پاکستان طالبان سے لڑ رہا تھا, امریکہ کا گیم کھیل رہا تھا پاکستان, تو یہ طالبان کے ساتھ تھے. تو ریلیجس کارڈ عمران صاحب نے استعمال کیا کیونکہ وہ رائٹ آف دی سینٹر اسلام اورینٹڈ پارٹی ہے. لیفٹ آف دی سینٹر ہمارے یہاں پیپل پارٹی ہے یا ANP ہے یا 1-2 پارٹیز اور ہیں, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں استعمال کر رہا ہے, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ریلیجس پارٹیز ہی ان کو کوشچن کر رہی ہیں. ریلیجس پارٹیز اپوزیشن میں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کارڈ کو اتنا افیکٹو کارڈ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن خبر اتحادیوں سے آج جو ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کے ساتھ, کتنی سود مند رہی ہے؟ کوئی اچھی خبریں آئی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اتحادیوں کی طرف سے؟ اچھا مریم, اگر میں غلط نہیں سمجھا, ایاز صاحب نے تو آج اپنے کالم میں لکھا ہے کہ کوئی معجزہ ہی عمران خان صاحب کو بچا سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت از آن ہز وے آؤٹ. اور سلمان غنی صاحب کیونکہ وہ گم اپنی ابہام رکھتے ہیں اپنی باتوں کے اندر, اگر ان کی باتیں میں ذرا صحیح طرح سمجھاؤں تو وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اب ختم ہوگی, اب کچھ نہیں بچ سکتی. کیوں سلمان صاحب, میں صحیح سمجھاؤں نا تاکہ اس آرگومنٹ کو لے کے آگے میں نے کل بڑا واضح کہا تھا کہ میرا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے, اور میرا غیر سیاسی تجزیہ یہ ہے
کہ اتحادی آخری وقت میں کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ زمینی حقائق بتائیے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اچھا تجزیہ یہ ہے کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جب آرگومنٹ ہم کرتے ہیں نا کسی ایشو کے اوپر، اب یہ ایک مینورٹی حکومت ہے مریم، ایک ایسی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت، ان کے اپنے ارکان 151 ہیں، اور وہ اتحادیوں کی جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ حکومت میں ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 3.5 سال کے دوران کہ عمران خان کی حکومت کے اگینسٹ جو ہے ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ کے اندر کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور ہم حکومت میں آ جائیں، لہٰذا اتحادیوں کے پاس 3.5 سال کے بعد ایک یہ آپشن آ گیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، اگر ان کو نظر آ رہا ہے، تو وہ کیا موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا پھر جو آنے والی حکومت ہے اس کے پاس جانا چاہیں گے۔ تو ان کے پاس ایک آپشن سامنے آ گیا ہے، لہٰذا اس کو ہم کسی بھی انداز سے ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے، جی یہ تو پہلے جاتے نہیں تھے، تو پہلے کیوں نہیں گئے، اب کیوں جا رہے ہیں، اب کیوں ان کی کیوں جوتیاں وہ جو ہے گھسنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ابھی پاکستان کی پارلیمان کے اندر تحریک عدم اعتماد موجود ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، لہٰذا عمران خان جو بحیثیت چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر چونکہ میجورٹی لیڈر ہیں، تو اپنے اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ معاملہ ہو گیا، تو آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اتحادیوں کے پاس آپشن موجود ہے، ان کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی سیاسی قدغن نہیں ہے۔ ہاں اخلاقی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ 3.5 سال ساتھ رہے ہیں تو باقی بھی 1.5 سال ان کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے اوپر آرگومنٹ ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ منحرف ارکان کے حوالے سے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 63A کی ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے، اس حوالے سے ساری کی ساری بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ اتحادیوں سے ملاقات کے بعد یہ کیا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کل بھی مجھے لاہور سے میسج آیا تھا عدنان ہندل صاحب سے کہ وہ یار گمن صاحب سے کہا کریں کہ وہ خان صاحب سے ملتے ہیں تو خبر بھی دے دیا کریں، 2-3 خبریں جو کل بھی میں نے کوشش کی تھی ایکسپلین کرنے کی، آج ذرا آہستہ آسان الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا سوال یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان اگر ناکام ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد، وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ فوج کے سربراہان کا نام لے کے ان کو ٹارگٹ کریں گے یا فوج ایز ادارہ ان کو ٹارگٹ کریں گے کہ انہوں نے مجھے نکالنے کے حوالے سے کام کیا؟ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، یہ آج کی تاریخ میں لکھ کے رکھ لیں۔ یہ تو کل آپ نے بتا دیا تھا خاور، لیکن خان صاحب جو ہر جلسے میں نیوٹرل کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، یہ وضاحتیں دینے کی نوبت کیوں آ گئی؟ اس لیے آ رہی ہے کہ جب نیوٹرل کے ورڈ کو لے کے ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ معنی ایکسپلین کر رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال آج کے جو پولیٹیکل ارینا کے اندر سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خان صاحب استعفیٰ جو دباؤ کے اندر کوئی استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی میری حکومت کا خاتمہ ہے لہٰذا میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں۔ وہ کہا بھی گیا کہ جی گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں، تو میری اطلاع کے مطابق جو میرے پاس خبر ہے وہ بالکل استعفیٰ نہیں دینے جا رہے، وہ آخری حد تک اپنا جو سارے آئینی اور قانونی آپشن استعمال کریں گے۔ جو تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کیا خان صاحب کو جلد انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کل جب ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کوئی 6 مہینے تک آئی ول بی فلی ریڈی کہ میں دوبارہ انتخابات کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اتحادیوں کے حوالے سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، آپ کا جو پرائمری سوال آپ نے پوچھا ہے، آج جو کاف لیگ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، کارڈز دونوں طرف سے کھل کے رکھے گئے ہیں۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہو، تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا اس کے اوپر فردر آپ کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے اور ہم کیا دے سکتے ہیں۔ میں جب لاہور میں آپ کے پاس موجود تھا 2 ہفتے پہلے تو میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا، جب میری چودھری صاحبان سے بات ہوئی تھی تو لاہور کے اندر چیف منسٹر بزدار صاحب کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے کچھ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، ہو سکتا ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر کوئی بات آگے بڑھے، لہٰذا چودھری صاحبان کے ساتھ حکومت کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو جو ہے جو آرگومنٹ چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے آج رات یا کل دوبارہ سے حکومت بیٹھ رہی ہے، تو کافی جو ہے حکومتی ارکان وہ بتا رہے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ ان کے شاید کوئی نمائندہ گان بھی وہ جلسہ گاہ پہ بھی ان کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن یس سارے کا سارا اس وقت جو انحصار ہے اور یہ آئینی قانونی طور پر تمام لحاظ سے اس وقت عمران خان کے جو اتحادی ہیں انہی کے اوپر ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب سوال جو اب سب سے اہم سوال جو موجودہ حالات کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے نا، وہ جو بات ہو گئی ہے کہ جی
عمران خان صاحب عوام کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اور عوام تو دیکھیں یہ تو ہو ہی جاتا ہے پوری دنیا کے اندر مریم، انتہائی ادب کے ساتھ آج کی تاریخ میں جس ملک کے اندر تھوڑی بہت جمہوریت ہے، جہاں پہ بہت اچھی جمہوریت ہے، وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، یو کے ہو، وہاں پہ لیڈران اپنے لوگوں کو نکالتے ہیں، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے لیڈران کو اپنی زبان کے اندر ریٹرک ہوتا ہے۔ ایک جو پولیٹیشین مریم وہ ایک انٹرٹینر بھی ہوتا ہے، اس نے اپنے کراؤڈ کو انگیج بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ باقی وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ اصل کارڈ ابھی تک اتحادیوں کے پاس ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ حکومت کے ون پیج کی تو ہم نے بات کر لی، متحدہ اپوزیشن ون پیج پر ہے، کوئی اختلافات تو نہیں ہیں ان میں؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج بلاول نے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ایاسب کچھ ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ پرویز الہی کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کچھ اختلاف رائے ہے، تو آپ کو لگتا ہے متحدہ اپوزیشن متحد ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، ان کی یہ جو ہے لانگ مارچ، یہ جو مارچ اور جلسے کے بارے میں پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں، اور دیکھیں نا ابھی تک جو ہے معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ اچھا، وہ جو ذکر کر رہے تھے خابر صاحب کہ وہ جو معجزہ ہو سکتا ہے، کاف لیگ، ایم کیو ایم، انہوں نے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس نے ابھی تک یہ اگر تین کھڑے ہو جائیں ساتھ، ان کے ساتھ یہ ہے، اور دیکھنا کاف لیگ کو یہ ہے کہ ان کو نون لیگ وغیرہ سے ملنا کیا ہے۔ میری اپنی رائے وہ پہلے دن سے کہ ان کو نون لیگ سے کچھ نہیں مل سکتا، نہ نون لیگ ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ جو فیصلے آخر میں ہونے ہیں، پتہ نہیں معجزہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اب یہ جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اتحادیوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، میری ناقص رائے میں وہ جو ان کے اپنے ڈیفیکٹرز ہیں اس کے، یہ جو ہیں تحریک انصاف کے منحرف کرٹیکل رول انہوں نے پلے کرنا ہے، اور وہ بالکل پردہ اسکرین سے غائب ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ 2-3 دن سے آپ کو کوئی ان کا نام پتہ کہ کہاں پہ وہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ پھر میرے لگتا یوں ہے کسی نے سمجھایا یار کہ تسی چپ رہو، جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ آخری اس پہ کریں۔ اور دیکھیں یہ جو تھا سپریم کورٹ میں کیس ہے، میں اس میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو مفہوم تھا پی ٹی آئی کا، وہ حاصل کیا کرنا چاہتی تھی؟ وہ حاصل کرنا چاہتی تھی سپریم کورٹ سے ایک ہتھوڑا کہ جو ڈیفیکٹر ہوگا، ڈیفیکٹر تسلیم ہو گیا تو وہ اس کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی سیاست سے باہر، جو کہ ایسا ورڈکٹ سپریم کورٹ سے نہیں آ رہا، ابھی تک نہیں آیا۔ تو جو ہے میرا خیال ہے کہ مین جو رول پلے کریں گے در پردہ یہ ہے۔ اور جاتے جاتے میں کہہ دوں، ویسے کئی لوگوں کی ذہانت کو سلام کرنا چاہیے، شہزاد اکبر کہاں گئے؟ غائب۔ اعظم خان جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنا مسکن واشنگٹن میں پہلے کر لیا ہے۔ دیکھنا ہوگا یہ سارے، ان کو تمغہ ذہانت ملنا چاہیے ان دونوں کو۔ باقی کہاں جائیں گے خاور صاحب سے ہم پوچھیں گے، شہباز گل نہیں، میں زیادہ اس پہ تبصرہ لیکن پہلے سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مبینہ طور پر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں سلمان صاحب کے بزدار صاحب نے سمری تیار کر لی ہے اسمبلی توڑنے کی، وہ توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اسمبلی نہیں توڑتے، اور میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پرویز خٹک نے کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پنجاب میں وہ کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ عدم اعتماد پڑی ہوئی ہے، اور چودھری صاحبان اس کام میں بڑے ماہر ہیں۔ یہ 93 میں بھی تھا، عدم اعتماد 135 اراکین سے پڑی ہوئی ہے، اسمبلی کوئی نہیں توڑنے دے گا۔ بات یہ کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یاسر صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ یہ آخری وقت میں کوئی ڈرامائی بات وہ اتحادی ہی فیصلہ کن کریں گے۔ لیکن یہ بات میں بارہا یہاں کہہ چکا ہوں کہ 1.5-2 مہینے پہلے تک تو یہ جو لیڈرشپ تھی بڑی پارٹیز کی، وہ تو عدم اعتماد کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ جو ڈول ڈالا گیا عدم اعتماد کا۔ لیکن عدم اعتماد نہیں، آپ نے بتا دیا تھا، اشارے آ گئے ہیں۔ سلمان صاحب ایسے تو نہیں کرے نا، آپ نے واضح خبر دے دی تھی کہ اشارہ آ گیا، کمال کرتے ہیں۔ آپ کو تو میں نے کہنا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کی ثابت قدمی کو سلام، کیونکہ
چونکہ باز حمایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ خبر دے رہا ہوں سر، حقائق زمینی حقائق اور معاملات کو تصادم کی طرف لے جانے سے گریز برتیں، چونکہ غیر جانبدار سب کچھ برداشت کر لیں گے، وہ تصادم برداشت نہیں کریں گے. ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو بزدار صاحب کا مستقبل اور اپوزیشن کی یونٹی. دیکھیے اپوزیشن میں اس حد تک تو یونٹی ہے کہ وہ سب مل کے عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ تو یونٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی یونٹی نہیں. اس لیے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں نا پی 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 اور پی ایم ایل این، یہ رائیول پارٹیز ہیں اور ان کی اور پی ایم ایل این کی سوچ میں فرق ہے. پی 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 یہ آفر کر سکتی ہے کیو لیگ کو پنجاب کی، لیکن پی ایم ایل این کے لیے یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے مفادات ہیں اس صوبے کے اندر. تو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی اگر فرض کیجئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس میں بھی ڈائیورجنس ہے. کیونکہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ پی 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 سندھ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتی. اچھا جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، اس وقت کوئی سینس نہیں بنتی اسمبلی توڑنے کے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے. جو کیا جا رہا ہے، اگر کیا بھی جا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے. تو یہاں اگر توڑیں گے تو اور گند مچے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی کسی نے خبر چلائی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کی مرضی کے بغیر پنجاب کا چیف منسٹر اسمبلی نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو خاور بزدار صاحب کا حال اور پنجاب کا مستقبل روشن ہے کیا؟ دیکھیں پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب ایک بندے کے کانفیڈنس کے اوپر بیٹھے ہوں، ان کا نام ہے عمران خان. اگر وہ کہیں گے چینج ہو ان کو کرنا ہے تو وہ کر دیں گے. بات اس حوالے سے چل رہی ہے اور دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید آخری جو ایک فائنل لیپ ہے پنجاب کے اندر وہ کسی اور بھی بندے کو دی جا سکتی ہے. یہی سرپرائز تو نہیں بن جائے گا خاور؟ سرپرائزز ایک سے زیادہ میرے خیال میں وہ ہیں ان کی جو ہے انہوں نے اپنی تھیلی کے اندر رکھے ہوئے ہیں خان صاحب نے. تو وہ میرے خیال وہ کل آپ کو کافی زیادہ سرپرائزز دینے کے موڈ میں ہیں. اچھا پچھلے ہفتے بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ یا صاحب یہاں پہ ایک سٹیک ہاؤس ہے بڑا زبردست جو بیف سٹیک کھایا گیا. ہی از ویری ہیپی اسپینڈنگ ٹائم ود ہز فیملی. پرائم منسٹر آفس بھی چکر شکر لگاتے رہتے ہیں. اعظم خان صاحب ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، انہوں نے اپنی پوسٹنگ تو کروائی ہے، انہوں نے جانا ہے دسمبر میں. لہٰذا اگر آپ کی خبر سچی ہوتی ہے پرائم منسٹر خان صاحب چلے جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب آ جاتے تو وہ ان کو روک لیں گے. وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. شہباز گل سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یا صاحب کافی کنسرن رہتے ہیں تو آپ کا موڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے سارے پیسے ویسے بھی لے آیا ہوں پاکستان کے اندر. یہاں پہ گرشر بھی اسلام آباد کے اندر وہ کافی اچھا خوبصورت بنا رہا ہے، ہوم وابنگ کرے گا تو ڈیفینیٹلی یا صاحب مجھے بھی بلائے گا اور آپ کو بھی بلائے گا. اب وہ اس کا پلان ہے پاکستان کے اندر سیاست کرنے کا. یہ 3 بندوں کا آپ نے نام لیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی دیکھیں مریم، میں جو آن گراؤنڈ جو مجھے سامنے حقائق نظر آئیں گے میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میری اسیسمنٹ ایز آف ٹوڈے یہ ہے کہ عمران خان یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سروائیو کر لے گا. کچھ پلان چل رہا ہے کہ شاید جو ارلی الیکشن ہو جائے لیٹر پارٹ آف دس ایئر، ارلی پارٹ آف نیکسٹ ایئر. لیکن اگر یہ خیال ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، تو وہ مجھے جو اس کی لائکلی ہوڈ بہت کم نظر آتی ہے. میں آپ کو کبھی وہ فین سٹنگ نہیں کروں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کی استقامت کو سلام. یعنی خاور یہ کہہ رہے ہیں کہ سروائیو کر جائے گی حکومت. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق سیاسی ڈرامہ اس وقت کلائمیکس کی جانب بڑھ رہا ہے. کل خان صاحب کے سرپرائز کے بعد سسپینس یقیناً ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملات فیصلہ کن موڑ کی جانب جائیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.